बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अवामी राज पार्टी पाकिस्तान, साबिक मेंबर नेशनल असेंबली जमशेद अहमद खान दस्ती साहब। कैसे हैं जी आप जमशेद साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। आप ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। जमशेद साहब, सबसे पहले आपसे इजहार अफसोस करते हैं जो गुज़िश्ता दिन जो वाकया एक रूनुमा हुआ, सेल्फी बनाते हुए जो बच्चियां जो हैं वो उधर डूब गई हैं दरियाए चनाब में। हाँ जी, यकीनन एक अफसोसनाक वाकया, खुशी का दिन था, मगर ये बदकिस्मती जो है ना, ये हादसा पेश आया है। और देखें कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ये भी ऐसा निज़ाम है कि कोई फौरी हाल नहीं होता। अगर कोई जैसे और दो लोग बच गए थे तो वो भी बच जाती, मगर ये बदकिस्मती है। काफ़ी दिन, तकरीबन 2-3 रोज़ लगे हैं, उनकी लाशें तलाश हुई हैं। वो भी हम समझते हैं कि इसकी इंतज़ामिया की और ख़ासकर हुकूमत की ये नाअहली है कि अगर एक वाक़या हो भी गया है तो कम अज़ कम हुकूमत के पास इतने तो वसाइल होने चाहिए कि वो मौके पे पहुँचे। उनकी अखलाकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। और इंतजामिया की तरफ से कोई ताउन देखने में नहीं आया। नहीं, ये तो है नहीं, ये तो बस ये तो तमाशा लगा होता है। बस सिर्फ ये तावन होता है कि टीवी पे बैठ के झूठी एक बयानबाजी वो करते रहते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। जो ज़मीनी हकायक हैं अमली तौर पे कुछ नजर नहीं आता, ये सारा झूठ चलता है। दस्ती साहब, आपसे बात करेंगे, आपकी नज़र में पाकिस्तान के टॉप लेवल के 5 मसले क्या हैं? पाकिस्तान जो है इस टाइम इसका नाम मसैलिस्तान है। ठीक है। अब जब मसैलिस्तान हो, मसाइल तो एक है ना, तो मसैलिस्तान तो मसाइल ही मसाइल है। सबसे जो बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जो हमारी जमहूरियत है ये एक डाका जनी है, और जो हुक्मरान है वो एक बहुत बड़ा माफिया है। और जमहूरियत के नाम पे डाकू और क्रिमिनल जराइम पेशा लोगों को लाया जाता है, जानबूझ के करप्ट लोगों को लाया जाता है। जब एक बुनियाद भी करप्ट है तो फिर सारा निज़ाम ही तबाह है। तो अब जब पार्लियामेंट में 90% चोर लुटेरे डाकुओं को लाया जाए और लीडर बनाए लीडर तो गली माले से आते हैं ना, लीडर तो कब बनाए नहीं, बनाए लीडर, फ्रॉडी लीडर कौम पे मुसल्लत किए जाए, फिर डंडे के जोर पे मुल्क को चलाया जाए। और आज तक किसी करप्ट का नहीं पता करप्ट कौन है, चोर कौन है। वो कहता है वो डाकू है, वो कहता है वो डाकू है। सबसे जो बड़ी पाकिस्तान में जो मेन बुराई है वो पार्लियामेंट है, और पाकिस्तान का जो सियासतदान है वो क्रिमिनल है, जराइम पेशा है, और 90% जो है ना वो बद किरदार है, माफिया है, और सिर्फ वो पाकिस्तान को लूटने के लाते हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की हुकूमत है जो हुकूमत नहीं है। जिस मुल्क की हुकूमत ना हो, जिस मुल्क का निज़ाम, तो फिर पीछे बहुत तबाही है। तो ये सारा कुछ जो है ना, जो मेन पाकिस्तान की बुनियाद है वो भी नहीं है। तो बाकी आप मसले देखें क्या क्या है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत है ये किस ट्रैक पे चल रही है इस वक्त? ये तो पूरी दुनिया देख रही है, ये हुकूमत नहीं है ये एक ठगों और बदमाशों का और बेशर्मों का एक टोला है, और ये लूट रहे हैं लोगों को, चोर कह रहे हैं, खुद खा रहे हैं। ये तो सिर्फ बिठाया हुआ शख्स है ना, इसको एक कोने में बिठाया हुआ है कि सिर्फ तू बैठा, हुकूमत कोई और कर रहा है, इसको बिठाया हुआ है कि तू सिर्फ लानत का हकदार है। अब ये लानत ले रहा है, इमरान खान को लानत 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 मिल रही है। पता नहीं ये डीट है कितनी लानतें मजीद बर्दाश्त करेगा। बाकी इसकी हुकूमत नहीं, हुकूमत तो कोई और चला रही है ना। इसको हम तरीके इंसाफ को जमात मानते हैं ना हुकूमत मानते हैं। ये चंद चोर कच्चे चूंचू का मुरब्बा करप्ट लोगों को इकट्ठा किया, नून से तोड़कर, पीपी से तोड़कर, इधर उधर से लेकर हमारी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इन माफिया को उन्होंने बिठाया है। उनका अपनी जरूरत थी, तो अब वो चोरों का जो इकट्ठा है वो ठगुओं का, तो वो बैठे, कोई हुकूमत नहीं है ना कोई जमहूरियत है। ये बदमाशी के जोर पे इलेक्शन हुआ है, फ्रॉड इलेक्शन था, गन पॉइंट पे गुंडागर्दी पे जो है ना इलेक्शन करा के और उसको मुसल्लत किया गया। एक नुमाइशी इलेक्शन करा के एक बदमाशों के टोले को बिठाया गया। अच्छा, और ये जो आटा और चीनी का जो स्कैंडल जो सामने आया है, इस पे आपकी क्या राय है? इसमें इमरान खान खुद मुलविस है। जो तरीन है ना वो इमरान खान का सब कुछ है। जो स्याह सफेद का मालिक है, जितना उसने भत्ता इकट्ठा किया इमरान खान को दिया है, और इमरान खान को मुत्तकी कहने वाले वो खुद, वो मैं कहता हूँ गद्दार है। ये सारा माफिया उसी का है। जब वो नंगा होता है, बेनकाब होता है, तो फिर वो बंदरी की तरह अपने जो जैसे उसने बच्चे पाँव में दे दिए, तो ये फिर अपनी शोहरत के लिए
ایک کسی نہ کسی کو ذبح کر دیتا ہے. یہ سارے گینگز ہیں. دیکھو نا جب فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا ثاقب نثار کا, عمران نیازی اس میں ملوث تھا, مجرم تھا, وہ آف شور کمپنیاں تھی, اتنے اثاثے چھپائے, اور اس پہ آرٹیکل 6 لگتا, یہ 62-63 اس پہ لگتا تھا. اب جہانگیر ترین کہتا ہے میں نے قربانی دی, اس سے مراد ہے کہ جو سپریم کورٹ اس وقت کی بکی تھی, اور ثاقب نثار کا جو فیصلہ تھا وہ ایک بڑا بے شرم فیصلہ تھا کہ انہوں نے ایک گروپ کو تو نواز شریف کو تو ذبح کر دیا اور عمران نیازی کے بدلے جہانگیر ترین کو ذبح کیا. جب ایک شخص قربانی دے گا تو وہ چوری کرے گا. صنعت کار آپ کس لیے آتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ جو فیکٹری مالک ہے وہ 10 لگاتا ہے, وہ 1000 کماتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ صنعت کار بھی کبھی بہتر ہے, تاجر بھی کبھی ڈلیور کر سکتا ہے, جاگیردار سردار بھی کر سکتا ہے. اگر یہ تجارت والا کام ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تھے تو صبح کپڑے بیچنے جا رہے تھے, تو ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ نے ان کو روکا کہ آپ امیر المومنین آپ کپڑے نہ بیچیں, آپ تجارت کا کام چھوڑ دیں. جب تاجر آئے گا, صنعت کار آئے گا, وہ تو ویسے مزدور دشمن ہے, وہ ڈکیٹ ہے, وہ ٹیکس چور ہے, وہ مافیا ہے. تو جب وہ عمران خان کی ہر فرمائش, ہر عیاشی کا سامان ترین مہیا کرتا تھا, جو کچھ وہ اپنی سیاہ کاریاں عمران خان کرتا تھا, جو رات کی رنگینیاں اس کی وہ ہوتی تھی, اس میں وہ سارا وہ مال دیتا تھا, تو پھر اس نے کمائی تو کرنی تھی. تو اس لیے انہوں نے چینی کے نام پہ اربوں خربوں روپے کمائے. وہ چینی باہر نہیں گئی, مگر یہ مجرم نہیں پکڑے جائیں گے, یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے اور ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانے والے, اس پہ کچھ بھی نہیں ہونا. عوام بیچاری میں دم خم نہیں ہے, وہ بیچارے مارے کھائیں گے, ذلیل ہوں گے, مگر حکومت جو ہے نا بدماشی کے زور پہ چلے گی. ان چینی چوروں کا, ان مافیا کا کچھ نہیں کر سکتے, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اچھا دستی صاحب, یہ جو کرونا پہ لاک ڈاؤن کیا گیا, پھر نرمی برتی گئی, تو اس کے اوپر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نتائج کس طرح کے سامنے آ رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ اس پہ کرونا پہ سچ بولنا ہے تو سچ, بدقسمتی ہے پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ سچ تو کر نہیں رہا, وہ بھی ڈنڈے کے زور پہ چل رہا ہے. پہلی تو بات ہے کہ پاکستان میں کوئی کرونا نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. یہ ایک امریکی ڈنڈا ہے اور ٹرمپ کا ایک فرمان ہے, اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے. وہ معاشی طور پہ ڈوب رہے تھے اور انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ میں, امریکہ نے کہا کہ میں فرعون ہوں اور میری فرعونیت قائم ہے. بدقسمتی کے جتنے مسلم ممالک ہیں وہ امریکہ کی ایک غلام ہے, تابع دار ہیں. ہم IMF کے غلام ہیں, ملک پاکستان گروی ہے, IMF ہمیں بھیک اور خیرات دیتا ہے, ہم سارے کھاتے ہیں. جب ہم نے پاکستان کو وہاں بیچا ہوا ہے IMF کے ہاتھوں, تو IMF امریکہ کی گنڈا گردی کے آگے سب نے سرنڈر کر دیا. کچھ نہیں ہے پاکستان کا, غریب کو مار دیا, مزدور کسان کو مار دیا, ادارے تباہ کر دیے, اور یہ صرف وہاں سے IMF سے خیرات مانگ رہے ہیں. امریکہ ان کو خیرات دے رہا ہے, بھیک دے رہا ہے, اور آپ اس کے پہ یہ چاہ رہے. کوئی کرونا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ حکمران, میں کہتا ہوں کہ دور حاضر کا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ دور حاضر کا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, وہ کرونا کا نام ہے. اور پوری قوم کو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں. مساجد بند کر دیے, مدارس بند کر دیے, خانہ کعبہ کو تالا لگایا گیا, روزہ رسول اللہ کو, مسجد نبی کو بند کر دیا. یار مسلم امت پوری, میں کہتا ہوں کہ امریکی حکم کے آگے سر جھکا کے بیٹھی ہے. ہم ڈوب مرے ہیں, ہم غرق ہو چکے ہیں کہ یا کرونا خانہ کعبہ میں جاتا, روزہ رسول اللہ پہ جاتا, مساجد میں جاتا. ادھر آپ دیکھیں کہ اساس پروگرام کی جو خیرات دے رہے ہیں, یہاں ایک ایک سینٹر پہ 10-10 ہزار بوڑھی عورتیں جن کی 80 سال 90 سال عمر ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہیں. مسجد میں جا کے آپ 6 فٹ جو ہے نا ادھر کھڑے, اور یہ سارا جھوٹ ہے, ڈرامہ ہے, اور قوم کو انہوں نے مار کے رکھ دیا. اور امریکی ڈنڈا, امریکہ معاشی طور پہ مضبوط ہو گیا, اور ہم امریکی فرمان کے نیچے کھڑے ہیں. میں نے نہیں مانا اس کورونا کو, نہ میں نے کہیں کورونا دیکھا ہے, نہ میں اس کو مانتا ہوں. صحیح. تو حکومت کیا اپنا یہ جو ٹائم ہے وہ پورا کر لے گی؟ دیکھو جی, حکومت کا تو ٹائم پورا ہو چکا ہے. اب کوئی غیرت مند آدمی وزیر اعظم پاکستان بننا نہیں چاہتا, کوئی بغیرت ہی بنے گا. اور وہی اب کوئی اور عمران نیازی جیسا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو حکومت ٹائم پورا کر چکی ہے, اس کی تو حکومت تھی نہیں. جب ایک فراڈ اور دھوکے اور جیلی الیکشن بدماشی کے زور پہ حکومت آئی, یہ تو عوامی حکومت تو نہیں تھی. جس نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, اس نے آ کے لوگوں سے چھت چھین لی, روٹیاں چھین لی, غریب کسان مزدور ریڑھی والے کو مار دیا, مہنگائی آسمان پہ پہنچ گئی, لوٹ کسوٹ ہے, بدماشی ہے, کرپشن کے ریٹ کہاں پہنچ گئے, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, ہر طرح اندھیرا ہے, لوٹ. ان کے MP MNA کھلے عام بھتے خوری کر رہے ہیں, کمیشن لے رہے ہیں, اور نیب کو صرف اپوزیشن نظر آ رہی ہے. نواز شریف کو مار مار کے انہوں نے لندن بھگا دیا. زرداری موت زندگی کے کش مکش میں غرق پڑا ہے. اپوزیشن کا کوئی آدمی سر اٹھاتا ہے اس کو کچل دیتا ہے, اور نیب جو ہے نا ایک سانپ کی طرح بیٹھا ہے, جو سر اٹھائے, جو کرپٹ حکومت کے خلاف بولے اس کو اٹھایا جائے. یہ حکومت تو نہیں ہے, یہ تو ٹائم پورا کر چکی ہے. اچھا, یعنی کہ تباہی کی طرف ہی سارے معاملات جا رہے ہیں. ہاں جی,
یہ سارے مسائل جو ہیں یہ جو ہے نا یہ ڈنڈے کے زور پہ چل رہے ہیں. اور ملک میں کیونکہ دیکھو نا اپوزیشن ہوتی تو چیخو پکار ہوتی ہے, اپوزیشن تو بکی ہوئی ہے, اپوزیشن میں تو کوئی دم خم نہیں ہے. اب یہ چل رہے ہیں حکومت نہیں ہے اس کی نہیں ہے. اب دیکھو کتنا مزید پاکستان کو یہ ذلیل کرتا ہے, خراب کرتا ہے, اور کتنی پاکستانی قوم مزید اس بدبخت کی اس کرپٹ حکومت کے آگے اپنے آپ کو مزید ذبح کراتی ہے. دستی صاحب ادھر تو آپ دو ٹوک بول رہے ہیں اور بڑے شدید جو الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں, گراؤنڈ پہ بھی کوئی احتجاج وغیرہ کریں گے؟ دیکھو جی میرا بھائی, ہم تو آپ کو نہیں پتا, ہم بول رہے ہیں اور اس لیے ہمیں جیل میں جانا پڑتا ہے. ہم بولتے رہیں گے ہم پاکستانی ہیں, ہمیں فخر ہے, ہم ایک مسلم قوم ہیں, اور میری اخلاقی ایمانی ذمہ داری ہے. اگر میں سچ نہیں کہوں گا تو اللہ کے حضور تو جانا ہے نا, کوئی تو سچ بولے گا. اس کے لیے ہم آج آپ کے سامنے نہیں بول رہے, ہمیشہ سچ بولے. ہر فرعون, ہر بدماش, ہر نمرود, ہر یزید کے سامنے سچ کا ہم عام لوگ ہیں, اور ہمارے وقت کی ضرورت ہے اور یہ سچ بولنا چاہیے. اس کو یہ مری ہوئی قوم کو ہم نے جگانا ہے. ہم تو ہر جگہ پہ جو جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہم چیخو پکار کر رہے ہیں. آج صرف میں کوئی آپ کے سامنے نہیں بول رہا, ہر فورم پہ بول رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. مگر آپ دیکھیں نا کہ ایک ہماری نئی جماعت ہے, غریب لوگوں کی عام جماعت ہے, اور ہم بڑے سرمایہ داروں, جگیرداروں ہیں. دیکھو جہاں جو ہمارا سریکی علاقہ ہے, یہ جنوبی پنجاب جس کو کہتے ہیں, بڑے بڑے ناسور ہیں, سردار ہیں, بڈیرے ہیں, جگیردار ہیں, اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں, بول رہے ہیں. تو آپ اپنا کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایک پیغام جا رہا ہے, ہماری آواز, اور میرا ایمان ہے کہ ہم ایک سچ کی آواز ہے. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ جو دو ٹوک طریقے سے بات کر رہے ہیں, میں یہی چاہ رہا ہوں کہ عوام کو بھی پتا ہے کہ یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, لیکن عوام میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان معاملات کو کسی فورم پہ اٹھا سکیں یا پروٹیسٹ کر سکیں. لیکن آپ جیسے جہاندیدہ بندے جن کے ساتھ پبلک کھڑی ہوتی ہے, آپ کو تو انیشیٹ لینا پڑے گا. کوشش کر رہے ہیں. زندگی موت کا وقت ایک مقرر ہے, موت سے پہلے موت نہیں آتی. پاکستان لاکھوں غریبوں مزدوروں کی قربانیوں سے ملک یہ بنا ہے, اور اس ملک کو سب سے جو بڑا نقصان پہنچا ہے ہمارے سیاسی ڈاکوؤں نے پہنچا ہے, جو انگریز کے دلے تھے, جنہوں نے انگریز کی پوجا کی, اور آج انہی کی انگریز چلا گیا, اور یہاں سچ بات ہے کتے چھوڑ گیا, اور یہ کاٹ رہے ہیں. اتنا خون سے, غریبوں کے خون سے یہ ملک بنا ہے. آج علاقہ پرستی, لسانیت, فرقہ واریت, قوم پرستی, ہم لڑ گئے تو کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ سیاسی ڈاکو ہیں جس نے قوم کو لڑا دیا, اور یہ سیاست کر رہے ہیں چند گھرانے ہیں, اور یہ قبضہ گروپ بیٹھا ہے. یہ ہر اقتدار میں ہوتے ہیں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. تو ہم ان کے مکروہ چہرے قوم کے سامنے بے نقاب کریں. آپ کو پتہ ہے مشکل ہے بولنا, کہنا مشکل ہے, مگر پھر بھی ہم اپنے حصے کا دیا چلا رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ مری ہوئی قوم جاگ جائے. ضرورت ہے کہ آج ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اس ملک کو ایک عام آدمی غریب کی ضرورت ہے جس کا جینا مرنا پاکستان ہے. پاکستان کے جتنے یہ 2 نمبر فراڈی لیڈر ہیں, سب کا دولت یہود و نصارہ کے پاس پڑی ہے. کوئی امریکی دلال ہے, کوئی برطانیہ کا دلال ہے, کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں, کسی کی یہودیوں سے رشتہ داری ہیں, کسی کے قادیانیوں کے ساتھ تعلق ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ یہ یہودی ایجنڈا, قادیانی ایجنڈا, اسلامی پاکستان جو اسلام پہ ریاست بنی, آج کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں کیا کیا ہماری حکومت نے, کیا کیا اس بدبخت کرپٹ ایک نائل وزیر اعظم نے. ہم نے برقے ماری ہیں, اور ہم نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا. 2 منٹ آپ کو چائے پیش کی, کیا وہ ہمیں پھول پیش کرنے آیا تھا ابھی نندن؟ شرم نہیں آتی ان بے شرموں کو کہ کیا یہ حالت جانتی کہ امریکی خاتون کے ٹیلی فون پہ ہم نے ابھی نندن کو روانہ کیا. آج ادھر کشمیر میں ہماری کیا پالیسی ہے, کیا ہماری خارجہ پالیسی تھی, کیا داخلہ پالیسی ہے, کدھر ہم یہ قوم کھڑے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ کوئی کشمیر کا کیس حکومت پاکستانی لڑ رہی ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے حکمرانوں پہ لعنت برسنی چاہیے. مودی کے آگے ان کی جرت نہیں ہے. یہ ٹرمپ کے جا کے جوتے چاٹتے ہیں وہاں جا کے, اور امریکی. اور میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ مسلم قوم کو اپنی اقوام متحدہ بنانی چاہیے, ہمیں چھوڑنا چاہیے یہود و نصارہ سے, ہمیں نکلنا چاہیے. امریکہ عالمی دہشت گرد ہے, قاتل ہے. اس بدبخت کو, اس ٹرمپ ڈاکو کو وہاں کشمیر میں ظلم نظر نہیں آ رہا؟ جو مودی کے امریکہ, برطانیہ, انڈیا کا سارا گٹھ جوڑ ہے. ہم پاکستانی جا کے پھر ہم ٹرمپ سے فوٹو کھنچواتے. لعنت ہے پاکستانی حکمرانوں پہ, اور ہماری بےحس قوم ہے ایسے حکمرانوں کے چوکوں پہ منہ کالا کرتی کہ جو جا کے یہود و نصارہ سے بھیک مانگتے ہیں. اسلامی پاکستان کا وزیر اعظم جا کے اس کے جوتے اٹھاتا ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے. ہماری غیرت اور ہمارا ایمان کہاں گیا ہے؟ ہم نے کوئی کشمیر کا کیس نہیں لڑا, کشمیری اکیلا اپنا کیس لڑ رہے ہیں. پوری مسلم امہ کی بے شرمی ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور وہ اپنا مزے کر رہے ہیں, کیونکہ امریکہ کا ڈنڈا چل رہا ہے. ہم ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے, ہمیں فخر ہے, مگر اس کے باوجود بھی بدقسمتی کہ ہم کوئی مقدمہ نہیں لڑ سکے, اور ہمارا جو امریکی ڈنڈا تھا وہ ہمارے اوپر حاوی ہے. دستی صاحب, آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا, تو ٹرمپ کو اگر یہ خوش کر رہے ہیں تو ٹرمپ تو پھر بھی بھارت کے ساتھ کھڑا ہے, وہ تو پاکستان کے ساتھ تو نہیں کھڑا. تو ٹھیک ہے نا, ہم ڈرے ہوئے ہیں, ہماری جرت نہیں ہے.
ہم جب IMF سے بھیک مانگیں گے ہمیں ٹرمپ خیرات دے گا اور ہم بھیک لیں گے تو ہمارا جرت ہے. ہم امریکہ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر سکتے. امریکہ کی پشت پناہی ہے اور اس پہ امریکہ کی سرپرستی میں یہ مودی بغیرتی کر رہا ہے کشمیر میں. یہ مودی دہشت گردی کر رہا ہے کشمیر میں. اگر وہ امریکہ آپ کا ساتھ دیتا تو یہ نہ ہوتا. ہم نے تو اپنی کشمیر کو بھول کے ہم نے وہاں افغانستان چلے گئے. جب امریکہ مر رہا تھا, ذلیل ہو رہا تھا, طالبان نے امریکہ کو تباہ کیا, وہ ذلیل ہو گیا, ہم اس کی ثالثی میں پہنچ گئے. امریکہ کو بچانے کے لیے افغانستان میں ہم حاضر تھے اور امریکہ نے وہاں کشمیر کے مسئلے پہ کوئی بات نہیں کی. تو پھر ہمارے لوگ کیوں جاتے ہیں وزیر اعظم, کیوں کس لیے جاتے ہیں؟ ہماری قوم کو پوچھنا چاہیے. اگر ہم ایک قوم ہوتے تو ہم اس وزیر اعظم سے پوچھتے. ہمارے میں ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کے ٹرمپ سے خیرات بھی مانگتا ہے, ملاقاتوں کا بھی ٹائم لیتا ہے. وہی ٹرمپ مودی کے ساتھ امریکہ میں جلسہ بھی کرتا ہے, اس کو دوست بھی کہتا ہے. مودی ٹرمپ مل کے یہ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان سیاسی, اخلاقی اور سفارتی لحاظ سے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے, یہ بس الفاظ کی حد تک ہوگا. یہ جھوٹ اور فراڈ تک کھڑا ہے. ان میں کوئی اخلاق کی جرت نہیں ہے. جھوٹ بول رہا ہے وزیر خارجہ, جھوٹ بول رہا ہے وزیر اعظم, بکواس کر رہے ہیں. یہ کچھ نہیں یہ کر رہے ہیں. ان میں کوئی اخلاق کی جرت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ یہ کوئی کشمیر کا کیس لڑ سکے. کشمیری خود لڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. بدقسمتی ہے, ہم خود شرمندہ ہیں. ہم کوئی ان کے لیے کچھ عملی طور پہ نہیں کر سکے, جو کہ ہمارا ایمانی فریضہ تھا اور اللہ کا حکم تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو اور ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ سارے کام چھوڑ کر, بیوی بچے چھوڑ کر اس کی مدد کو پہنچے. یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ دیکھیں بدر کے مقام پہ جب لڑائی ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی, میں اس کے جنازے بھی شریک نہیں ہوگا. آپ بدر کے مقام پہ وہ اس میدان میں پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور جنگ جیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ اس دنیا سے چلی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے جنازے بھی نہیں پہنچ سکے تھے. یہ تاریخی واقعات ہیں. تو یہ مسلمانوں کی پورے عالم اسلام کی ذمہ داری تھی. تیل ہمارے پاس ہے, سونا ہے, دولت ہے. آج اگر مسلم امہ کشمیر کے لیے کھڑی ہو جاتی اور یہ عرب امارات ان انڈین کو بھگاتے اور مودی کو کھرا جواب ملتا تو کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا. تو یہ کیونکہ امریکی فرمان ہے, ہم آئیں بائیں شائیں ڈرامے بازی کر رہے ہیں مگر بچ کے آنسو بہا رہے ہیں جھوٹے, باقی ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے. دستی صاحب, لداخ میں جو ہے نا چین نے حملہ کیا ہے بھارتیوں پہ, بھارتی فوج پہ, وہاں پہ انہیں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے, لیکن انڈین میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے, کچھ اور دکھا رہا ہے. دیکھو جی, انڈیا میڈیا جو ہے نا وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے. بدقسمتی سے کہ ہمارا میڈیا نہیں یہ کوئی آگے چلتا. ہمارا میڈیا بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ مغرب کی پیداوار ہے, ان کو بھی باہر سے مال ملتا ہے. انڈین میڈیا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ہمیشہ جھوٹ بولا ہے. انڈیا میڈیا نے آپ دیکھے کہ جب ہمارا ادھر بالا کوٹ پہ انہوں نے ایک ناکام کاروائی کی, وہ درختوں تک بمباری کر کے چلے گئے تو وہ وہاں شور مچا رہے تھے. ہم نے یہ کیا, بلکہ مودی جھوٹ بول رہا تھا, بکواس کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی. تو پھر ان کا ہم نے ہتھیارہ گرایا اور ہماری فورس نے ماشاءاللہ. اس کے بعد ابھی نندن پکڑا گیا, وہ بکواس کرے. جب ان کا مکروہ چہرہ دکھایا گیا تو بعد میں جو ہے انڈیا میڈیا خاموش ہوا. تو وہ تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, پراپاگنڈا کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے وہ, کیونکہ وہ بھی مودی کتاب ہے مگر وہ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. تو ان کی کوئی اہمیت نہیں. کوئی وہاں چائنا نے ان کو شکست دی, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھاگ گیا وہاں سب کو چھوڑ کے. آپ دیکھیں نا کارگل میں کیا تھا, ہمارے چند فوجی تھے اس وقت, ان کو سلام ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ان کے وہاں ہزاروں فوجی بھگا دیے تھے, وہ ہمیں فتح ملی تھی. بعد میں ہم نے امریکی ٹیلی فون پہ ہم نے وہ پہاڑیاں قبضے میں لے کے پھر ہم نے چھوڑ دی, پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. ہندو ہمارا سامنا نہیں کر سکتا, اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو چائنا ایک مضبوط ان کی فوج ہے اور مضبوط ملک ہے, تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. پھر پاکستان کے ساتھ بھی ان کا پنگا ہے. اگر ہم چائنا اور پاکستان مل کے آج اس کو موقع ہے, ہم سبق سکھا سکتے, کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ پنگا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو ہمیں موقع تھا کہ ہم بھی کشمیر میں اپنی فوجیں گھسا دیتے اور اس کو پتہ چل جاتا. یہ بھاگ جاتا ہے, اس میں ہمت نہیں. اندر سے انڈیا ٹوٹا ہوا ہے. آپ دیکھیں 12-14 کروڑ سکھ ان کے خلاف ہیں, 20-22 کروڑ مسلمان ان کے خلاف ہیں. وہاں انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے, بربریت کی ہوئی ہے, بدماشی کی ہے. تو موقع ہے, مگر یہ کون کرے گا, اتنی ہمت نہیں ہے. چائنا ہمیں سپورٹ, اتنا بڑا ملک ہے چائنا, تو ہمارے ساتھ وہ کھڑا. اب چائنا کے ساتھ بھی اس نے پنگا لیا ہوا ہے, مگر پھر بھی ہم جو ہے نا بس خوف ہے, کیونکہ امریکی ڈنڈا ہمارے اوپر حاوی ہے. جب امریکہ کی غلامی سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم کشمیر کا کیس نہیں لڑ سکتے, کیونکہ سارا کچھ امریکہ سعودیہ کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرتا ہے. تیل ہمارا ادھر سے آتا ہے, IMF ہمیں خیرات دیتا ہے,
قرضے اتنے آئے, مقروض ہیں, ہم نے اربوں ڈالر ان کو دینا ہے, تو ہمارے میں کتنی کیا جرات ہے یار. IMF ہمارا بجٹ بناتا ہے, مہنگائی کرو, یہ کرو, بجلی کے ریٹ بڑھا دو, تو آپ ہماری کیا جرات ہے کہ ہم جو ہے نا کشمیر کا کیس لڑ سکے یا ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ہماری کوئی جرات نہیں ہے. دستی صاحب, آپ کی نظر میں پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے, کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ جن مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھو جی, پاکستان ترقی کر سکتا ہے پاکستانی قوم متحد ہو اور کوئی عام آدمی آئے جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہو. لیڈر گلی محلے سے آتے ہیں, لیڈر بنتے نہیں ہیں کہ لیڈر بنا کے قوم پہ بٹھا دو, لوٹ مار کرو. پاکستان میں سب سے بڑا کرپشن ہے, کرپشن کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے, اور سب سیاستدانوں کے لیے پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ ٹھیک ہو جائے, سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں. پاکستان میں صرف سیاست لوٹ مار کرپشن بھتے خوری کے لیے کی جاتی ہے, بزنس کے لیے. یہ سارے وڈیرے جگیردار اور بڑا جو بزنس مین ہے, تاجر, مافیا, صنعت کار, یہ ڈکیت ہیں. اور یہ 90% ہے, 10% اچھے لوگ ہیں پاکستان میں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی نہیں سنتا. 90% مافیا ہے, کرپشن پہ سزائے موت ہو, جہاں جہاں انہوں نے جو لوٹا ہے ماضی میں کھائے, ان کو پھانسی دی جائے, 4 دن ان کی لاشیں چوکوں پہ کھڑی جائیں, تو پھر ایک عام آدمی آئے گا, وہ پاکستان کو ترقی کرے گا. پاکستان دنیا کا سپر ملک ہے الحمدللہ. میں کہتا ہوں ہماری دنیا کی ایک بہادر فوج ہے, فوج پاکستان. ہم اسلامی ایٹمی طاقت ہے, مگر ہمارا جو طرز سیاست اس ملک جو ہے نا لیڈرشپ سے محروم ہے. دنیا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ قوم دیانتدار ہوتی ہے, وہ صحیح فیصلے کرتی ہے, وہ قومیت علاقہ پرستی پہ ووٹ نہیں دیتی, وہ لیڈر منتخب کرتی ہے. جب دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ قوم مری ہوتی ہے, غرق ہوتی ہے, اور کوئی لیڈر آتا ہے قوم کو اندھیرے سے نکالتا ہے. پاکستان میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. بحیثیت قوم ہم مردہ ہو گئے, مر گئے ہیں, ہم علاقہ پرستی میں تقسیم ہیں, اور دوسرا کوئی لیڈر نہیں ہے, لیڈر بنا کے ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں. تو اس لیے پاکستان پھنسا ہوا ہے. جب اس ملک میں غریب کوئی عام آدمی, کوئی مزدور کا بیٹا وزیر اعظم بن گیا, اور وہ اس ملک کو خیمے میں بٹھا کے بیٹھ میں پاکستان کو چلائے گا اور بہتر ہو جائے گا, تو ہم اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ اللہ کرے اس ملک میں ایک اچھی لیڈرشپ آ جائے, اللہ کرے آنے دیا جائے, اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اس ملک پہ رحم کھائے کہ وہ صحیح لوگوں کو آنے دے, دیانتدار لوگوں کو آنے دے. ان کرپٹ چوروں کو, لٹیروں کو, یہ مجرموں کو جو پارٹیاں بدل کے بے ضمیر کھوٹے سکے جو بغیرت مسلط ہے اس ملک پہ, جو نسل در نسل اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, ان حرامیوں سے جان چھوٹ جائے تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. یہ اللہ ترس کرے. باقی پاکستان کی عدلیہ بس ان میں بھی اب اتنی دم خم نہیں رہا. ایک امید ہے عدلیہ پہ, چھوٹے موٹے جو انصاف کی امید ہے. باقی تمام ہمارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں, کوئی بیوروکریسی پاکستان کی کام نہیں کر رہی, وہی لوٹ مار پہ لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہیں, ہر DC کمشنر ان کے اربوں کی جائیدادیں ہیں, ان کے میلے ہیں, ان کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا, ان کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا. یہ ملک ڈنڈے کے زور پہ چل رہا ہے, اب ڈنڈے کے زور پہ مزید نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں راج برطانیہ میں بڑا تکبر تھا, روس میں بڑا تکبر تھا, امریکہ میں تکبر تھا, افغانستان میں چند طالبان نے امریکہ کو مار کے کتے کی طرح امریکہ کو نکال دیا, دفع ہو گیا. سلام ہے ان طالبان کو, اس ملا عمر مجاہد کو, اس کو سلام ہے کہ جو کلاشنکوف ایک راکٹ لانچر کے زور پہ امریکہ جیسے بغیرت ملک کا عالمی دہشت گرد کو صفایا کیا. اور ہم اسلامی ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہم امریکہ کے غلام ہیں. ہم سلام کرتے ہیں کہ ان طالبان کو جنہوں نے روس کو تباہ کیا, جس نے 1853 میں تباہ کیا, 20,000 برطانیہ کی فوج کو قتل کیا, اور آخر برطانیہ نکل گیا. ڈنڈا نہیں چل سکا پاکستان میں, ڈنڈے کے زور پہ اب مزید جو ملک نہیں چل سکتا. زخمی ہے پاکستان, چھلنی ہے پاکستان. اب اس ملک کو ایک دیانتدار عام آدمی کی ضرورت ہے. اللہ کرے یہ قوم جاگ جائے, اس قوم کے پاس آخری موقع ہے. اگر یہ قوم جاگ گئی, قوم نے صحیح فیصلے کیے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. سب سے بڑا اس ملک میں جو ہے نا وہی کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, اور ڈاکو راج ہے. دستی صاحب, آپ کے باقول تبدیلی کے وعدے اور دعوے درے کے درے رہ گئے ہیں, اور الٹا غریب مارا جا رہا ہے. اور یہ ایک چیز اور بھی کلیئر کر دیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس میں عمران خان خود کرپٹ ہے یا اس کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرپٹ ہیں؟ مجھے بتاؤ, کرپٹ کیسے ہوتا ہے بندہ؟ سب سے پہلے انسان کا کردار ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, سب سے پہلے کردار ہوتا ہے, اور اس شخص کا کردار ہے جس نے کتے رکھے ہوئے ہیں, جس نے وہاں شادی جیسے کیا, جس طریقے سے سارے اسلامی نظریے کو تار تار کیا ہے, جس کا یہودیوں کے ساتھ رشتہ داری ہے, جس کے دونوں بیٹے وہاں پہ بیٹھے ہیں. پھر یہ خود نشہ کرتا ہے اور کسی کو نہیں پتا, کوکین استعمال کرتا ہے, چرس پیتا ہے. کون سے اس میں خامیاں؟ پھر اس کے بعد مالی کرپشن پہ آ جائیں. یہ سارے جو دائیں بائیں کرپشن ہو رہی تھی, سب سے بڑا کرپٹ عمران خان ہے. کس نے اس کو کہا تھا؟ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ کا لیک ہے,
ایک شخص کو آپ نے پہاڑ سے اٹھا کے اتنا بڑا صوبہ دے کے پنجاب میں تباہ کر دیا، اس کا اہل تھا؟ اس میں کون سی خصوصیات تھی جو آپ نے عثمان بزدار کو؟ یہ خود کرپٹ اور نیل ہے تو اس نے اپنی اپنا نیل ٹیم کی سلیکشن کی ہے. یہ کون شخص ہے؟ بزدار صاحب تو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ٹرینڈ ہو رہا ہوں. ہاں یہ سیکھنے آیا ہے نا، پہاڑ سے اتر کر یہاں سیکھ رہا ہے، پنجاب پہ یہ سیکھ رہے ہیں، سیکھ کے اس صوبے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے، کرپشن ہے، ہر طرف جو ہے نا بھتے خوری ہے، پورا نظام درم برہم ہے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمات ہو رہے ہیں، ہر ادارہ کرپٹ ہو چکا ہے، کوئی صحیح افیسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ تجربہ ہے نا، سیکھ رہا ہے. یہ سیکھنے کے لیے چیف منسٹر کا عہدہ جو ہے نا، یہ سیکھنے کے لیے ہے. یہ آئیں، تجربہ کریں اور قوم کو ذبح کریں اور پھر چلے جائیں. دستی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ آپ کو آگے بھی زحمت دیتے رہیں گے، اور آپ سے اور بڑا اچھا لگا آج آپ نے وقت دیا ہے. تو ایک بار آپ کا پھر شکریہ. تو انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ